वालेकुम अस्सलाम। अजरत साहब खैरियत है? अल्लाह करम है। क्या हाल है बताइए। मर्द कलंदर से मेरी बात हो रही है। अच्छा। एक हमारे वो कहते हैं ना कि आलिम रब्बानी से बात हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम अल्लाह तो आपके बड़े दीवान है और कोई ऑडियो वीडियो आपकी छोड़ी नहीं है देख। अच्छा। हाँ, कोई नहीं छोड़ता हूँ। जो सब्सक्राइब करके रखा है, जो अपडेट होता है वो देख ही लेते, अल्लाह करम फरमाए। अल्लाह ताला का दीन को डाउनलोड करके रखते हैं। दीन इस्लाम की खिदमत है अल्लाह पाक। बस अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत साहब तबीयत पानी पहले बताओ कैसी है? बस करम अल्लाह का। कुछ पैगाम डलवा दो उम्मत के नाम पे। 10 मिनट 12 मिनट। पैगाम नहीं, हमको तो खाली एक बात पूछने के लिए फोन करा था। बिल्कुल पूछ लो, वो उसी को आपने चैनल पे डलवा देंगे। हाँ नहीं, वो आपने बोला था ना कि वो सलाम लिखा हुआ है, हाँ हाँ। गजरियों को ककड़ियों को सर पे उठा के सलाम मेरा। वो तो इलियास कादी ने लिखा है। हाँ, तो वो किताब मिल नहीं रही है मेरे को, तो मैंने मेरे बोला आपका पास है वीडियो। कि मैं भेजूंगा। वसाइल बख्शिश नाम है इस किताब का। वसाइल बख्शी। हाँ, ये एक है डायरी की शक्ल में, मोटी किताब है, वसाइल बख्शिश। और एक है मुगीलान मदीना। अच्छा, दोनों में सलाम का इसने मजाक बनाया बहुत खतरनाक तरीके से। नहीं लेकिन मैंने उसने एक भाई ज़कात अपनी खिला दी रजवी हजरात को कि अब ये पीछे नहीं हटेंगे। ज़कातें खा के खामोश हो गए। कोटा वाले उदयपुर और जयपुर और ये सब खामोश हो गए। कट्टर से कट्टर बरेली अब ज़कातें खा के बिलियास के गुण गा रहा है। नहीं, मैंने एक भाई को बोला तो बोले यार पॉसिबल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे नहीं, मेरे पास है ना, मैं बताऊं। ये है मेरे पास वसाइल बख्शिश, सामने ही है। अब ये मैंने निकाल दी। देखो मैं सलाम पढ़ के ही बता दूं। अस्तगफिरुल्लाह, कैसा मजाक बनाया उसने सलाम का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है। वो तो उसने इतनी धकाते गिरा दी मौलवियों को कि अब ये मौलवी नहीं हटने वाले, साहब नहीं हटेंगे। उसने तो ये तक लिखा है जो मदनी चैनल देखेगा जन्नत में जाएगा। हाँ, ये सही है। तक लिखा है। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बाहर। मदनी चैनल साले गुनाहों वाले हाना प्यार। अब देखो ये लिखा है, मदनी चैनल की मुहिम नफ्स शैतान के खिलाफ जो भी देखेगा करेगा इंशाअल्लाह एतराफ। अब कह रहा है राह सुन्नत पर चलाकर सबको जन्नत की तरफ, यानी मदनी चैनल राह जन्नत की तरफ ले जाएगा और सुन्नत पर चलाएगा। राह सुन्नत पर चलाकर सबको जन्नत की तरफ ले चले, बस एक यही है मदनी चैनल का हदफ। यानी एक यही तरीका है जन्नत में जाने का कि आप मदनी चैनल देखो। अब देखो छोड़ दो, ये लिखा है इसमें फैजाने कुरान, इसमें फैजाने हदीस, जल मरे और खाक डाले सर पर शैतान खबीस। यानी जो मदनी चैनल से डरेगा शैतान है और खबीस है। यानी जो बरेली वाले चलते हैं वो शैतान खबीस है इसके हिसाब से। अच्छा, लेकिन वो ज़कातें खिला रहा ना, मुंह बंद कर रहा है। ये मौलवी इदरीस सारी जेड़ा वाले का मुंह बंद कर दिया। इसके मदद से बता रहा था कि इसकी मस्जिद में ही प्रोग्राम हो चुका है। वो भी अब नहीं देख रहा गुस्ताखी मुस्ताखी, वो तो देख रहा देवबंदी, बस देवबंदी एहले हदीस। कल को इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, तेरे बाप की गुस्ताखियां भी देख ले मस्जिद चैनल में इलियास काजी की। जो शैतान, जो इसने लिखा है कि जो इस चैनल से चलेगा शैतान खबीस है, तू शैतान खबीस है। फिर कह देंगे कल को साजी डेढ़ा वाले अहले हदीस कह देंगे, इससे मुंह तोड़ जवाब दे देंगे कि पहले अपने बाप की गुस्ताखियां देख ले। फैजान सुन्नत में लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े हुए बैठा हुआ है। सफ़ा 31 सफ़ा 27 में लिखा जो भी इसके इज्तिमा में गया सब जन्नती हो गए, बख्शिश हो गई। और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। अब उसमें इसके इज्तिमा में जो भी गया, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस शिया जो भी गया, इसके इज्तिमा में ऐसा तो नहीं कि सब बरेलवी गए होंगे, ऐसा थोड़ी है ना। अच्छा देखो, ये गुनाहों के मरीजों चाहते हो अगर शिफा आज आन करते ही रहो तुम मदनी चैनल को सदा। यानी अगर तुम मरीज गुनाहों के मरीज हो, इससे शिफा चाहते हो तो मदनी चैनल देखो। अस्तगफिरुल्लाह। मदनी चैनल में नबी की सुन्नतों की धूम है और शैतान लईम रंजूर है, मगमूम है। मदनी चैनल हुब्बे अहमद में रुलाता है तुम्हें और शराब इश्क मोहम्मद की पिलाता है तुम्हें। यानी मदनी चैनल से इश्क रसूल की शराब मिलेगी। अस्तगफिरुल्लाह। मदनी चैनल नारे दोज़ख से अमान दिलवाएगा, इंशाअल्लाह आपको बाग़े जिना दिलवाएगा। यानी मदनी चैनल देखोगे तो नारे दोज़ख से अमान मिलेगी और इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिलेगी। बाग़े जिना लिखा है बाग़े जिना दिलवाए। मदनी चैनल मदनी मुन्नों को भी हाथ दिखलाइए
دن کی باتیں بھی ان کو سکھلائیے، یعنی بچوں کو سکھلائیے، وہ دکھائیے مدنی چینل۔ یہ پوری مدنی چینل پہ ہی اس نے لکھا ہے، یہ ہے صفحہ نمبر 607، یہ وسائل بخشش میرے پاس میں ہے۔ اب سلام کا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ لوگ فتویٰ نہیں لگائیں گے رضوی، اب آپ بے فکر ہو جاؤ، یہ لوگوں نے تو زکاتیں کھا لی ہیں اس کی، 50-50 ہزار دے رہا ہے ایک آدمی کو۔ آپ کے احمد آباد میں بھی چندہ کر رہے ہوں گے نا زکات کا یہ لوگ؟ ارے بہت، ہیں؟ وہ چندے والی دکان ہی یہی ہے پوری۔ اب یہ سمجھ لو آپ، یہ چندہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، چندہ ایک بہانہ ہے بلیک منی کو وائٹ منی بنانے کا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو امریکہ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی سے پیسہ بہت آ رہا ہے۔ اس رقم کو چھپانے کے لیے لوگ چندہ کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر ادھر نہ جائے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ چندہ کر رہے ہیں، یہیں سے چندہ کر رہے ہیں۔ صحیح بات۔ تو یہ دیکھو آپ، اب یہ لوگ ایک طرف کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر نازل ہے، اور ایک طرف الیاس قاضی مدنی چینل کے بارے میں یہ لکھ رہا ہے، بتائیے آپ، اور ایک طرف یہ عقیدہ بنا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر نازل ہے۔ اب بتاؤ جس جگہ مدنی چینل چلے گا کہ ہمارے اللہ کے رسول حاضر نازل ہوں گے؟ استغفر اللہ رب العالمین۔ اور یہی کام ابھی دیوبندی کر دیتا تو اس کے پیچھے پڑ گیا۔ میں کتنے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ سمجھ جائیں گے چتوڑ ادے پور والے تو ان کو بھگا دیں گے کہ یار اطہر حسین قاضی ڈنکے کی چوٹ پہ بات صحیح کر رہا ہے کہ یار جہاں مدنی چینل دیکھے گا وہاں اللہ کے رسول کیسے حاضر نازل ہوں گے، اور ایک طرف یہ عقیدہ بھی لگوا رہے ہیں اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر نازل ہے، اور ایک طرف الیاس قاضی کا مدنی چینل چل رہا ہے، اور جس گھر میں کتا ہے تصویر ہو لکھا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اب یہ اس کا سلام یہ ہے، میں سلام نکال لوں اگر سب 606 پہ تھا صاحب، سلام اس کا 606 پہ ہے، میں نے وہ نشان لگا رکھے تھے اصلی میں، ایک دم وہ ایک دم فون آیا نا آپ کا تو سلام خیر ابھی آ جائے گا سلام بھائی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو 50,000 روپے دے رہا ہے، یہ 10 لاکھ مبلغ ہے، اس کے کتنے مبلغ ہیں معلوم ہے؟ کم بے 10 لاکھ۔ اب 10 لاکھ کو 50,000 روپے میں آپ گوڑا بھاگ کر لو کتنا ہوتا ہے، 50 ارب روپیہ مہینہ ہوتا ہے، تو کیا 50 ارب روپیہ مہینہ چندے سے ہو جائے گا؟ یہ تو انگلینڈ، امریکہ، بڑے بڑے یہودی اور فرانس کے، جرمنی کے جو لوگ دے رہے ہیں نا، کیا معلوم کون کون دے رہے ہیں؟ وہ لوگ اس کے ذریعے سے کام لے رہے ہیں کہ تو 90% اچھے کام کر کے دکھا تاکہ مسلمان تیرے دیوانے ہو جائے، 2% ایسے کروا دینا ان کے ایمان ختم ہو جائے۔ یہی تو پلاننگ ہوتی ہے نا عیسائیوں کی، یہودی۔ دیکھو اس نے اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، ابھی آپ کسی عالم کو میٹھا میٹھا کہہ دو تو عالم ناراض ہو جائے گا، اسی کو لوگ میٹھا کہتے ہیں الیاس جب آئے، آؤ میٹھے میٹھے الیاس آؤ، تو اس کے چاہنے والے ناراض ہو جائیں۔ کبھی کوئی اس کے میٹھا میٹھا نہیں کہتا، نہیں عمران اتاری کو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ میٹھا مفتی سمر ہے، اس کی بیٹی بہت ہی میٹھی ہے مفتی سمر کی، اور بیوی تو بہت ہی زیادہ میٹھی ہے۔ کوئی اس کی سامنے کہتے مفتی سمر یار تیری بیٹی بہت میٹھی ہے تو غصہ ہو جائے، کوئی بات نہیں کرے۔ یہ ادے پور والے نہیں سمجھے، چتوڑ والے نہیں سمجھے، پوربندر والے نہیں سمجھے، ناسک والے نہیں سمجھے، سورت والے نہیں سمجھے، احمد آباد والے نہیں سمجھے، بس دیوبندیوں کو رو رہا ہے۔ دیوبندی بھی یہ سب باتیں پکڑ کے ان کو سنائیں گے۔ صحیح تو کہہ رہا تھا حسین قاضی کہ تم لوگ ہماری کمی دیکھ رہے ہو، اس کے تمہارے باپ کی دیکھ لو نا، کہ تمہارا باپ یہ کیا کیا کر رہا ہے۔ یہ آ گیا صاحب، یہ سلام لکھا ہے اس نے سبز گنبد کے، یہ دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس نے سلام کا مذاق بنایا وہ شعر بتا رہا ہوں۔ ہاں یہ ہے، دیکھو ابھی سلام آنے والا، ہاں آ گیا۔ کوئے محبوب کی بکریوں کو بتاؤ، کوئے محبوب کی بکری، ہم نے تو بکریاں دیکھی نہیں مدینہ شریف میں، میں ابھی عمرہ کرنے گیا تھا، نہ میں نے مکہ شریف میں بکریاں دیکھی نہ سائڈوں میں رہتی ہیں تو کوئے محبوب کی بکریوں کو، مرغیاں بھی نہیں رہتی وہاں، مرغیوں کو، ککڑیوں کو، لکڑیوں کو، مذاق بنا رہا وہ سلام کا تک بندی کر کے، بلکہ تن کے وہاں کے اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اچھا اس کے بعد سنگریزوں کو، پتھروں کو، اونٹ گھوڑوں، خروں خچروں کو یعنی گدھوں کو، استغفر اللہ، وہ پرندوں پہ نظر جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ یہ کون سا سلام ہے بھائی؟ اچھا پھر دیکھو آپ، تو درختوں کو، جھاڑیوں کو، ان کی گلی کی سب گاڑیوں کو ہاتھ اپنے ادب سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اب وہ عزیز کہہ رہا کہ توبہ کر لی تھی احمد رضا منظری نے، توبہ کرنے سے وہ بتا رہے تھے، حدیث بتا رہا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا. یہ حدیث دلیل میں پیش کی اس نے احمد رضا منظری کے حق میں, یہ مولوی عزیز ساجد ڈیڑا نے. اب اس سے پوچھا جائے کہ جو زنا کر لے تو وہ بھی کیا توبہ سے معاف ہو جائے گا؟ پھر یہ قرآن میں سزا کیوں مقرر ہے؟ الزانی تو الزانی فجلدوا کل واحد منہما, زنا کرنے والے اور زنا کرانے والے دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اس سے پوچھا جائے جس سے, پھر تو زنا کرنے والا بھی توبہ سے معاف ہو جائے. کوئی اگر تیری بیوی سے زنا کر دے, جس سے پوچھا جائے تو معاف کر دینا, توبہ کر لے گا وہ. چلو ہمیں بلا لے, کہہ دینا کہ ہاں آجا تو. استغفر اللہ, یہ کہاں کی یہ ادریس یہ ہمت دلا رہا ہے لوگوں کو, یعنی گناہ کرنے کے اوپر کہ گناہ کر لو توبہ کر لینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں صرف یہ ہے کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہ کیا. یہ وہ گناہ جو کفر سے کم درجے کے ہوں, اور یہ زنا والے گناہ مراد نہیں ہے اس میں. یہ زنا مرڈر کرنے والے گناہ مراد نہیں ہے. مرڈر کر لیا, مرڈر کرنے کا تو قرآن میں ہے نا, جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا, اللہ فرماتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. ابھی جی سے پوچھے کہ یہ بتا کیا مرڈر کرنے والا گناہ سے معاف ہو جائے گا؟ جو احمد رضا منظری کے حق میں جس نے سیدہ فاطمہ زہرا السلام کھلی گستاخی کی, نہ تو ابھی اس نے نکاح کیا ہے, نہ وہ مسلمان ہوا, نہ دوبارہ سے اس نے مرید ہوا. کب نکاح کیا اس کی دلیل پیش کریں. حدیث میں التائب من الکفر کما لا کفر لا, ایسے حدیث نہیں ہے کہ توبہ کرنے والا کفر سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کفر نہ کیا ہو. التائب من الشرک کما لا شرک لا, توبہ کرنے والا شرک سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے شرک نہ کیا ہو. حدیث میں صرف گناہ کا لفظ ہے. التائب من الذنب, توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ بھی نہ کیا ہو. تو اس میں لفظ گناہ ہے, صغیرہ کبیرہ کا بھی ذکر نہیں ہے. اس کی تشریح پڑھے ادریس ساجد ڈیڑا والا, وہ دیوبندی سے چندہ لے رہا ہے. شاہی ماوا سینٹر مولانا روپدار صاحب میواتی ہیں, پکے دیوبند والے اور تبلیغ جماعت سے تعلق, ان سے چندہ لے کے کیا ہمیں معلوم نہیں تھا. ایسے بھولے بن جاتے ہیں لوگ, جب گناہ کر لیتے ہوئے ہمیں معلوم نہیں تھا, اب معلوم ہو گیا کلمہ پڑھ نکاح کر دوبارہ سے. جب اگر مسلمان سمجھ کے چندہ لیا ہے تو پھر کہا کو فتویٰ لگاتے. کوئی اگر دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے نا, تو یہ لوگ فتویٰ لگاتے کہ کلمہ پڑھو نکاح کرو دوبارہ. تو وہ ان لوگوں کو کب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کافر کی نماز جنازہ پڑھی؟ ارے بھائی تم بتا رہے ہو کہ ایسا کیا تو ٹھیک ہے, معاف ہو گیا, ختم. تو تم نکاح کیوں کروا رہے ہو؟ اسے پاک بڑا والوں وہ نکاح کروایا مفتی عبد المنان کلیمی نے مراد آباد میں, کہ جس نے دیوبندی نماز میں نکاح کرو. تم تو خود تو نکاح کر نہیں رہے, خود تو سب جگہ جا رہا ہو. وہ احمد پٹیل جو تھے نا گجرات کے, وہ خود کہہ رہے مفتی عبد المنان کلیمی صاحب کہ مجھے انہوں نے حج کروایا. وہ تو پکا جماعتی تھا احمد پٹیل, گجرات میں سب جانتے ہیں. لیکن کوئی بھی سنی عالم اب اس پر فتویٰ نہیں لگائے گا. اور یہ ادریس ساجد ڈیڑا, اس کے محلے میں اہل حدیث ہوگا, تبلیغ جماعت پر سب ہوگا, کیا یہ ان سے ملتا نہیں ہوگا؟ کیا اس کی دعا سلام نہیں ہو؟ کیا اس کے دوستوں کی دعا سلام نہیں ہے؟ کیا اس کے مقتدیوں کی دعا سلام نہیں ہے؟ کیا اس کے مقتدیوں کی رشتہ داری نہیں ہے دیوبندیوں میں؟ پھر تو کسی کا نکاح نہیں ہو جس نے رشتہ داری کر رکھی ہے دیوبند والوں میں اس کے ادریس کے حساب سے. تو یہ ایسے لوگوں کو تو معاف کر دیتے ہیں جو ان کی پارٹی کا ہو. میں نے ابھی سلام کے چند شعر پڑھ کے بتایا, آپ کو بتا دیا نا, آپ نے سن لیے سلام کا کیسے مذاق بنایا. اور بھی شعر ہے, سنو. چاولوں روٹیوں بوٹیوں کو, مرغ انڈوں کو اور مچھلیوں کو, سبزیوں کو وہاں کی پکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. پھر لکھتا ہے تو چینٹیوں کو, کھوٹیوں کو, ٹوٹیوں کو, ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو بار بار ان پہ نظر جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. تھالیوں کو پیالوں کو کہنا, مرچوں کو اور مسالوں کو کہنا, چائے کی کیتلی کو ہاتھ میں اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, چائے کی کیتلی کو اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. پھر اس کے بعد کہتا ہے بینگنوں کو, بھنڈیوں کو, چورئیوں کو, گوبھیوں کو, گاجروں کو, مولیوں کو آگ سے لوکیوں کو لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اچھا اس کے بعد پھر کہتا ہے رسیوں, قینچیوں, چھریوں, چادروں, سوئی دھاگوں کو, دریوں کو سب کو سینے سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. پھر کہتا ہے کاش ہوتا میں سخت سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا, رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. یہ کہہ رہا میں کاش کتا ہوتا تو سیدوں کا غلام بن جاتا, یعنی انسان بن کے سیدوں کی خدمت نہیں کر سکتا, اللہ کی ناشکری کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کاش میں تو کتا ہوتا سیدوں کا, یعنی سید کتا پالتے, سیدوں کی توہین کر رہا ہے کہ یعنی سید کتا پالتے. کاش ہوتا میں سخت سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا, رب نے بھیجا انسان بنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اب یہ سب بھول گئے, مارنے والے, بلگرام والے, مسولی والے, کالپی والے تو خیر پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ تو ابھی پیچھے نہیں ہٹے, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کا کہ کب یہ پلٹ جائیں پھر یہی کہتے نہیں دعوت اسلامی بھی ہماری ہے. سب بھول جائیں گے سب. یہ تو ان کا تو ایسا حال ہے کہ حالات کو مان لو تو سب بھول جاؤ.
ابھی اشرفیہ امجدیہ کو ایک کر دیا. پہلے اشرفیہ کے بارے میں یہی کہا تھا کال پی کے جو شعر کہلاتے ہیں کے صاحب اشرفیہ کو چندہ دینا حرام ہے. اب کیا ہے کہ اشرفیہ امجدیہ ہمارا ہے. ارے تو بھائی ابھی تو تم الیاس قاضی خلاف بولتے تھے, کل کو کہتے وہ بھی ہمارا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کا تو پبلک گمراہ ہو جائے گی, کہتے کہ یار چھوڑو ان لوگوں کو, نہ تو دیوبندی بنو نہ بریلوی نہ اہل مذہب, اپنی مسجد الگ بناؤ. ہو سکتا ہے پبلک کو غصہ آ جائے گا. کوٹا ادے پور جے پور کوٹا راجستھان اور بوندی پورے ہندوستان میں غصہ آ جائے گا میری آڈیو سن کے. کہ صحیح کہہ رہا, اپنی مسجدیں الگ بناؤ. صاف لکھو کہ نہ دیوبندی چلے گی نہ بریلوی نہ کسی فرقے کے عالم کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی یہاں پر, نہ اس کی کتاب رکھی جائے گی. اس مسجد میں پابندی ہے, صرف رکھی جائے تو 150 سال پرانے عالموں کی بس. شاہ ولی اللہ صاحب, شیخ عبدالرحمٰن, بڑے بڑے اماموں کی جنہیں دنیا مانتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ دن بعد یہی ہو جائے گا. ارے یہ لوگوں نے تو بس یعنی وہ مولوی عزیز نے کہ اعلیٰ حضرت کو ماننا سب معاف کر دو, اور جو اعلیٰ کی شان میں گستاخی کر دے تو اس کے بارے میں میٹنگ کری انہوں نے. 25 عالموں نے میٹنگ کی کوٹا میں, جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا تھا, یعنی نبی کی طرح سے, جبکہ مانتا تھا. کہا کہ میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں نبی کی طرح سے نہیں, تو اس کے خلاف میٹنگ کری انہوں نے کوٹا میں 25 عالموں نے. اور جو سیدہ فاطمہ زہرا السلام جان گستاخی کر رہا ہے, خالی توبہ سے معاف کر دیا, ذرا سی توبہ سے. وہ ادریس رضا مندری آ رہا ہے, ادریس رضا کا ساتھی کون ہے بھائی ہے اس کا, ساجد دیڑا والے کا, وہ احمد رضا مندری آئے. کیا بولا کیا بولا تھا اس نے تو وہ الفاظ بولے, میں زبان پہ نہیں کہوں گا, میں آپ کو وہ ویڈیو بھیج دوں گا, آپ سن لینا. وہ تو ایسی بڑی گستاخی کرائے گا, عورتوں کو معلوم ہو جائے گا نا کوٹا کی عورتیں پہنچ سکتی ہیں جنگلی شاہ بابا میں, وہ کہتے ہیں اے مردود عزیز تجھے شرم نہیں آتی, کیا یہی ملا تھا؟ اگر توبہ سے سب معاف ہو جائے تو تیری بیٹی کے ساتھ کوئی کل کو حرام کر لے, اور وہ کہتے کہ ہم نے توبہ کر لی تو تو معاف کر دے گا, یا تیری بیوی سے کوئی زنا کر دے تو کیا تو معاف کر دے گا؟ توبہ کر لے, توبہ کر لی. حدیث پیش کر رہا ہے, حدیث میں لفظ گناہ ہے, حدیث میں کفر تھوڑی ہے, زنا کا لفظ تھوڑی ہے. کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات. علامہ طاہر قاضی کو کافر مانتا ہے ادریس, اور الیاس کو مسلمان مان رہا ہے, جبکہ معاملات دونوں کے برابر ہیں. اختلاف دونوں کے ہیں علماء کے, دونوں سے علماء بھاری ناراض ہیں, تو پھر ایک کو کیوں چھوڑ رہا تم؟ بس اس لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا زیادہ چرچا نہیں کرتے علامہ طاہر قاضی صاحب, وہ صرف اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں, اہل بیت صحابہ کا کرتے ہیں, اور سبھی اولیاء کا کرتے ہیں. تو ان کو تو کافر مانتے ہیں, ان کو کافر ماننا ہے جنہوں نے 1400 کتابیں لکھی کم بیش پوری دنیا میں, جن کا نیٹ ورک ہے کم بیش 70 ملکوں میں اکیلے کا نیٹ ورک ہے. الیاس قاضی کی جو لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو اکیلے ہی کام کر رہے ہیں, یہ اکیلے کر رہا ہے, وہ لاکھوں میں کر رہا ہے, لاکھوں کو پیسے دے کے کروا رہا ہے. یہ تو ایسا کر بھی نہیں رہا علامہ طاہر قاضی صاحب. یہ دیکھو اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہے, ان کی کتاب جامعہ ازہر مصر میں چلتی ہے. کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات. ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہاں منہاج القرآن کا نیشنل انٹرنیشنل احمد آباد میں وہ ہے